बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान के रंग देख रहे हैं और मैं हूँ मोहम्मद रिजवान सरवर और मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज 26वां रोज़ा आखिरी अशरा। मैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ आप सबको आज के इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज 27वीं रात है, यानी कि अगले 2 से ढाई घंटे के बाद वो रात जो है उसका आगाज़ हो जाएगा, जो कि बड़ी रहमतों बरकतों वाली है। और इस रात कुरान पाक का नज़ूल हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की बड़ी फजीलत बयान की है। और इस सब के साथ साथ अगर हम देखें तो इस एक रात की इबादत जो है वो तमाम हज़ार महीनों की इबादत से कई ज़्यादा फ़ौक़ियत भी उसको हासिल है और अफजल भी है। और इस एक रात की अगर हम इबादत देखें और इसमें अगर हम क़याम करें तो वो तकरीबन 83 साल 4 महीने बनती है, क्योंकि एक बनी इसराइल में से एक शख्स था जिसने कई हज़ार साल, तकरीबन 1000 साल तक इबादत की और उसके बाद सहाबा कराम को उस पर बहुत रश्क आया। तो उन्होंने कहा कि ये एक मतलब इसने 1000 साल, इसको इतनी लंबी उम्र अता हुई और उसने इबादत की, हमारे पास तो ये मौका नहीं जिसके बदले में आज की रात 27वीं रात इसको अता किया गया। सो व्यूज़, हमने आज की रात का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना है। इस रात में क़याम भी करना है, इबादत भी करनी है, गुनाहों से तौबा भी करनी है और अगर किसी का दिल दुखाया है तो उससे मुआफ़ी भी मांगनी है। नाज़रीन, किसी भी बाबरकत महफिल का आगाज़ हो नहीं सकता जब तक कि तिलावत कलाम पाक के साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, सरकार का जिक्र ना हो तो महफिल का आगाज़ हो नहीं सकता। तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमें ज्वाइन किया है ट्रांसमिशन में अतीका ने। उनसे दरख्वास्त करेंगे कि नात रसूल मकबूल पेश करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको लाहौर रंग की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग में खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आज हमने एक बहुत अहम मौजू पर बात करनी है। आज चूँकि 26वां रोज़ा और 27वीं रात है, यानी कि शब कदर की रात है, और ये एक ऐसी रात है जिसकी फ़जीलत बाकी तमाम रातों से, रमज़ानुल मुबारक की से कई गुना ज़्यादा बयान की गई है। और इस सब के साथ साथ अगर हम देखें तो इसी रात कुरान पाक का नज़ूल हुआ था। हज़रत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक की उम्रें दिखाई गईं। और उसके बाद ये उस रिवायत का मफ़हूम है बेसिकली। सो जब उनको तमाम मखलूक की उम्रें दिखाई गईं और जब उन्होंने अपनी उम्मत की उम्र देखी तो वो बहुत कम पाई, जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत गमगीन हो गए और उन्होंने कहा कि बाकी तमाम उम्मतों की निस्बत, बाकी तमाम लोगों की निस्बत, बाकी तमाम मखलूक की निस्बत मेरी उम्मत के पास नेक अमाल करने का कम मौका होगा, जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से शब कदर जो थी 27वीं रात, इसको इनायत किया गया, ताकि इस रात के बारे में खुसूसी तौर पर यह बयान किया जाता है कि इस एक रात की इबादत कई हज़ार महीनों से ज़्यादा अफजल है। सो ये फ़जीलत और ये अहमियत है शब कदर की। और आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि मज़ीद इसकी फ़जीलत क्या है, हमने कौन कौन सी इबादत करनी है, अपने गुनाहों की बख्शिश किस तरह से करवानी है। हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद अहमद सईदी साहब इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुफ्ती साहब, आज शब कदर की रात है, मैं जानना ये चाहूँगी, यहीं से ये आगाज़ करूँगी कि इसके लफ्ज़ी मायने क्या हैं और इसके साथ साथ इसकी फ़जीलत और अहमियत पर भी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए, आमीन। यकीनन ये आज की शब जो कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाली है, इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसके लफ्ज़ी मायने क्या हैं, इस हवाले से मुतअद्दिद रिवायात हैं, उनमें से चंद मैं आपके सामने रखूँगा, बयान करूँगा। शब कहते हैं रात को, कद्र कहते हैं तंगी वाली रात, तंगी वाली रात इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस शब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अल्लाह के फ़रिश्ते ज़मीन के ऊपर इस कसरत और इस तरह की तादाद के साथ नाज़िर होते हैं कि ज़मीन भी उनसे तंग पड़ जाती है। सही, इतनी कसरत के साथ फ़रिश्ते वो अल्लाह के नाज़िर होते हैं। इस सबब से भी इसको
یہ معنی بیان کیا گیا کہ تنگی کی رات۔ اچھا، قدر کے معنی تو اگر ہم دیکھیں تو عزت کے ہوتے ہیں، مرتبے کے ہوتے ہیں۔ ایک معنی بیان کیا، اچھا یہ ایک ہے، یہ ایک معنی ان میں سے ہے۔ اور دوسرا معنی یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قدر والی رات، کہ اس شب میں اللہ رب العزت اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے گناہوں کو اس انداز میں معاف فرماتے ہیں اور اتنی قدریں، منزلتیں، فضیلتیں عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ ہیں سبھی انہی کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جھکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کا انداز اسی سے ہی پتہ ہمیں چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت مبارکہ اس شب کی جو ہے فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس سورت کا نام بھی قدر ہی رکھا، سورۃ القدر۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ کی امت کو محبوب علیہ الصلوۃ کے ذریعے سے دلاسا دلایا کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ نے بنی اسرائیل کے اس بندے کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ رب العزت نے طویل عمر عطا فرمائی، اور اس عمر کے اندر اس کے جو معمولات زندگی تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ رات کو وہ اللہ کا بندہ عبادت کیا کرتا تھا اور دن میں جہاد کے اندر مسلسل رہتا تھا، اور اس کے بیٹے بھی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس جہاد میں رہتے اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی۔ ٹھیک ہے۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ نے اس بنی اسرائیل کے آدمی کا ذکر کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں عرض کی، گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم سے پہلے والے جو لوگ ہیں وہ تو ہم سے نیکیوں میں آگے چلے گئے اور اللہ رب العزت کے قرب اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب پانے میں وہ ہم سے ایڈوانس ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک فکر ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان گزشتہ لوگوں کی تعلیمات کو، گزشتہ لوگوں کی معمولات زندگی کو دیکھ کر وہاں سے جو سبق لیا کرتے تھے وہ یہ کہ وہ لوگ اگر اچھے کام کرتے تو ہم ان سے زیادہ کریں۔ صحیح، یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ عرض کی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے، اور دل بھی غمزدہ ہے جیسے آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بات کی۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ کی دلجوئی کے لیے، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ کی امت کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کے لیے، ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے گویا کہ ارشاد فرمایا، اے محبوب، وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے کہ جو 1000 مہینے جو ہیں راتوں کو جاگتے رہتے تھے اور دن میں جہاد کیا کرتے تھے، اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے، وہ ہزاروں مہینے اس طرح کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے ذریعے سے، آپ کے صدقے، آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کو ایک شب ایسی دینے لگا ہوں کہ اس ایک شب کی برکت سے ہی یہ ایک شب ایک طرف اور دوسری امتوں کے لوگوں کے وہ 1000 مہینے 1000 راتیں اور وہ جہاد اور جانیں قربان کرنا وہ ایک طرف، یہ ایک رات کی عبادت آپ کے امتی میرے بندے اگر کر لیں گے تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ اجر و ثواب۔ لیکن یہ ہم پر احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ کی ان سے محبت اور قرب تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ رات خصوصی طور پر عطا کی گئی۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم نے ایک دن پہلے بھی جب ہم تھرو آؤٹ دا رمضان آپ ہمارے ساتھ سوائے 1-2 دن کے ہمارے ساتھ موجود رہے، ایک روز ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ فلاں رات اتنی عبادت کر لیں تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے کسی ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے تو پھر یہ بات وہاں سے اس نے جنم لیا تھا۔ اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ آج جس طرح سے شب قدر کی انتہائی فضیلت ہے اور اس میں عبادت کا بھی اہتمام کہا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس ایک رات کی عبادت، تو کیا سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو اس ایک رات میں قیام کرے گا مسلمان؟ جی، اس حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نیت ہماری۔ ہم اپنے تقریباً پروگرامز کے اندر نیت کے اوپر فوکس کرتے رہے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس شب میں حاضر ہو رہے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے بس آج کی رات ہم نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، اس کے بعد ویسی زندگی گزارنی ہے جیسے پہلے گزارتے آئے ہیں۔ یہ سوچ اور فکر اور یہ نیت درست نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا،
اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر کرم ہیں، فضل ہیں، رحمتیں ہیں، وہ تو اس قدر ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے گناہ اگر زمین سے آسمان تک بھر جائیں، زمین سے آسمان تک اس کے گناہ بھر جائیں، پھر بھی یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہو کر سچی توبہ اگر کر لیتا ہے تو سچی توبہ کی وجہ سے ہم اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ گناہ اس کے زمین سے لے کر آسمان تک ہی کیوں نہ ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ اس شب میں جو قیام کرے گا، رات کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے سچی توبہ کرے، اور آج کی شب جو ہے یہ سچی توبہ کی بھی شب ہے کہ جو بندہ اپنے دل سے اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو جائے گا، نادم ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے صرف یہ نہیں کہ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس بندے کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے اسی صورت میں، یہ ہے اسی صورت میں جب بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے، گناہوں کے اوپر نادم ہو جائے، اس میں پھر دو چیزیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک تو حقوق اللہ ہے، فرض ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں کہ سچی توبہ کر لی تو وہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ان کی قضا کرنی پڑے گی، ان کی قضا کرنی پڑے اور گی۔ تمام گناہ کبیرہ معاف ہوں گے، گناہ صغیرہ اس صورت میں معاف ہوں گے جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے اور اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ گناہ صغیرہ اس شب کی عبادت سے معاف ہو جائیں گے اور گناہ کبیرہ سچی توبہ سے معاف ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور پھر نیت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم آج کے بعد ایسے کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ ایک تو نہیں کریں گے، دوسرا جو ہو چکے ہیں اس میں دو طرح کے گناہ ہیں، ایک حقوق اللہ کے ہیں، دوسرا حقوق العباد کے ہیں۔ حقوق اللہ کی قضا کی جائے گی، اور اگر زکوٰۃ وغیرہ ہم سے چھوٹی ہوئی تو وہ ادا کی جائے گی، اور حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہوئی ہے تو ہم اس کا حق وہ ادا کریں گے یا اس سے معاف کروائیں گے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت بھی ہے ہماری توبہ کو۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہیں پر، کیونکہ ابھی ہم مغفرت کی بات کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کی بات کر رہے ہیں، میں یہاں پر مفتی صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہمارا ماضی یا کسی بھی انسان کا ماضی جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، پاک صاف نہیں ہے، اور وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، بہت سے لوگ ہمارا بھی پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے، آج کی رات انہوں نے کس طرح سے نیت کرنی ہے، کس طرح سے نوافل ادا کرنے ہیں، کس طرح سے عبادت کرنی ہے، کس طرح سے توبہ کرنی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کا ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ ہمارا سانس ہے یا نہیں ہے۔ بندے یہ سوچیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں اور ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، بوڑھے ہوں گے تو تسبیح پڑھ لیں گے، مسجد بہ جاؤں گے، قرآن بھی اس وقت پڑھ لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب سے زیادہ عبادت ہی مسلمان کی جوانی میں پسند ہے، جوانی کی۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا، گناہ بھی جوانی کا اور عبادت بھی جوانی کی۔ بے شک۔ اور ایک بزرگوں کا اقوال یہ بھی ہے کہ جوانی کے اندر جو ہے توبہ کرنا، یہ جو ہے وہ کام ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور کس قدر پسند ہے، وہ ایک حدیث مبارکہ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، رب کو کس قدر پسند ہے، اس کی مثال دی۔ اس مثال کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ سفر کر رہا ہو ایک سواری کے اوپر، اور سواری اس کی جانور ہے، اونٹ ہے، اس اونٹ کے اوپر اس کا سارا زاد راہ جو ہے وہ لدا ہوا ہے۔ سفر کرتے کرتے یہ تھکا اور کسی جگہ پر یہ جا کے رکا اور سسانے کے بعد یہ اٹھا تو اس کی سواری غائب، اس کا سارا زاد راہ بھی اس کے ساتھ غائب۔ اس نے بہت کوشش کی اس کو تلاش کرنے کی، لیکن وہ سامان سواری سمیت غائب نہیں ملا۔ قصہ مختصر، یہ ہار کر مایوس ہو کے بیٹھ گیا اور یہ موت کا انتظار کرنے لگا۔ صحیح۔ موت کا انتظار کرتے کرتے اچانک سے جب اس نے سر نیچے تھا، سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی سواری سامان سمیت موجود کھڑی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو جس قدر اپنے اس ساز و سامان سواری سمیت جب ملا،
جس طرح اس بندے کو خوشی ہوتی ہے اللہ رب العزت کو اس سے کہیں زیادہ خوشی میسر آتی ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ سچی توبہ کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اتنی اپرچونٹیز رکھی ہوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے, اپنی بخشش کروانے کے لیے, اور جو ہم نے گناہ کر لیے ان سے سچی توبہ کرنے کے لیے. اور بڑی ہی آسان چیزیں ہیں, فرق یہ ہے کہ آپ نے توبہ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے نیت کرنی ہے کہ ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے. مفتی صاحب بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کی اجازت چاہوں گی, یہاں پر ہمیں ایک شارٹ بریک شامل کرنی ہے. ویورز آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد.